अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कांच की गुड़िया का लास्ट पार्ट, जिसको आपके लिए तहरीर किया है यमन एवा ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कांच की गुड़िया के लास्ट पार्ट की तरफ। अम्मा ताजा सब बताकर खामोशी से सर झुकाए बैठी थीं और तहाम तो जैसे पत्थर का हो गया था। माया की बेचैनी और खौफ अब समझ आ रहा था। अब सब समझ आ रहा था कि वो क्यों ज़हनी तौर पर बहुत पीछे रह गई है। उसका दिल बंद होने लगा। वो इतने ज़र्फ़ वाला नहीं था, मगर मोहब्बत ने ज़र्फ़ बख्शा था। वो माया के लिए तकलीफ़ महसूस कर रहा था। काश वो खुद में समेट ले उसे और पूरी दुनिया से छुपा ले, उसके सब खौफ दूर कर दे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। वो गहरी सोच में मुब्तला था। अम्मा ताजा उठकर अंदर चली गईं। मामा अपनी ग्रैनी मामा के पहलू में लेटी सोच में गुम थी। वो उसके पास बैठकर बाल संवारने लगीं। अपने कमरे में चली जा गुड़िया, खामिन को नाराज़ नहीं करते, उन्होंने प्यार और नरमी से समझाया। वो डर गईं कि कहीं तहाम उसे छोड़ ना दे। अब नहीं, वो गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, नहीं जाना। वो तहाम को सोच कर ही सहम गई। अम्मा भी और ताजा परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। नुदरत भी जा चुकी थीं। घर वापस और जाने से पहले माया को समझाया था, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ग्रैनी मामा के पहलू से निकलने को ही तैयार नहीं हो रही थी। वो बुरा नहीं है गुड़िया। क्या वो मारता है या कभी डांटा? अम्मा ताजा के नरम सवाल पर वो नफ़ी में सर हिलाती बात सुनने को तैयार उन्हें देखने लगी। वो ख्याल रखता था, नरमी से बात करता था और डांटता तो बिल्कुल नहीं था। माया उससे बात करना चाह रही थी, उसे देखना चाहती थी, मगर डर रही थी। अगर उसके पास नहीं गई, उसकी बात ना मानी तो अल्लाह नाराज़ होगा। क्या चाहती हो, अल्लाह नाराज़ हो? आज जब वो सुनने को तैयार हुई तो उन्होंने उसी के अंदाज में समझाना चाहा। माया परेशान हुई। नहीं, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं। वो बेचैनी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो फिर तहाम की बात माना कर, वो तेरा खाविंद है, वो बुरा नहीं, उसे नाराज़ मत करना। अगर वो नाराज़ हुआ तो अल्लाह नाराज़ होगा। उसे खुश रखा कर गुड़िया। हमने तो जल्द घर चले जाना है, तूने अब यहीं रहना है, अपने तहाम साईं के पास, उससे दोस्ती कर। अम्मा ताजा की बात गौर से सुनती वो उनके जाने का सुनकर बेचैन हो गई। उनके बगैर रहना अब मुश्किल लग रहा था। अब तो 2 रोज़ से वो अम्मा ताजा और अपनी ग्रैनी मामा के अलावा न किसी को देख रही थी, न बात कर रही थी। अपनी तरफ से तो वो सबसे लाताल्लुक़ होकर उनके साथ जाने को तैयार थी। पर अम्मा ताजा, मैं यहाँ अकेली? अकेली नहीं है हमारी गुड़िया। ये सब घर वाले इतना प्यार करते हैं, तहाम ख्याल रखता है। क्या तू नहीं चाहती अल्लाह राज़ी हो? उसने कुछ कहना चाहा, जब वो टोक गईं। वहाँ दाव्याल है, सब बुरे लोग हैं। यहाँ महफूज है, यहाँ तहाम किसी को कुछ नहीं कहने देगा। अम्मा ताजा ने उसे तहाम का सहारा लेने पर उकसाया। उसे समझाया कि तहाम के अलावा कोई उसे नहीं बचा सकता, ताकि वो तहाम से करीब हो, उसके साथ महफूज महसूस करे, और वो उनकी बात पर एतबार करती थी। तभी सोच में मुब्तला हुई। कभी कभी खुदा को राज़ी करना भी कितना मुश्किल होता है। वो तहाम को खुश करके अल्लाह को राज़ी कर सकती थी, मगर तहाम से खौफ भी आता था। उसने सब समझ लिया, मगर मुश्किल तरीन बात तो ये थी कि अम्मा ताजा और ग्रैनी मामा वापस जाएंगी और वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए। वो उनके सीने से लगकर दिल गिरफ्ता सी रोने लगी। उन्होंने रोने दिया। जानती थी इसके बाद वो जल्द संभल भी जाएगी। ताहम की खामोशी उलझा रही थी। न जाने उसे माया के माजी से फ़र्क पड़ा या नहीं, वो नहीं समझ पाई। रात के दूसरे पहर अपने कमरे में बेचैनी से टहलता हुआ तहाम बाहर निकला। हवेली में तारीकी और सन्नाटे का राज था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर सामने माया की ग्रैनी के रूम की तरफ देखा। माया ओ माया, वो बालों में हाथ फेरता सर्द आह भरकर बोला। आगे बढ़ा। आज तो सब्र नहीं हो रहा था। दरवाज़ा खोलकर आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ।
اس پر وہ بھول گیا کہ وہ اس نواب حویلی کا لاڈلا نوابزادہ ہے۔ اگر کوئی اسے یوں دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ سامنے بیڈ پر اماں بی کے ساتھ لگ کر وہ سو رہی تھی اور کچھ فاصلے پر پڑے تخت نما صوفے پر اماں تاجا سو رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے چلتا مایا کے پاس پہنچ کر بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا۔ مایا! وہ اسے پکارتے ہوئے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ مایا، میری بات سنو! اس نے آہستگی سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں پکارا تو وہ جاگ کر اچانک ڈری اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس کے منہ پر وہ ہاتھ رکھ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تہام کو تک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ مایا کے پاس لیٹی اماں بھی جاگ چکی تھیں مگر تہام کی آواز پر ساکت پڑی نہیں۔ ناراض ہو؟ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دو۔ وہ اپنے کان پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مایا متوجہ ہوئی۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ خاموشی سے وہ اسے تکتی رہی۔ وہ مزید کھسک کر قریب ہوا۔ میرے پاس آ جاؤ، تمہارے لیے اداس ہوتا ہوں۔ وہ نرمی اور اداسی سے بول رہا تھا۔ اماں تاجا کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اسے سن رہی تھی۔ مجھے گرینی ماما کے ساتھ جانا ہے، ہمیں گھر چھوڑ آئیں۔ وہ ایک بار کوشش کر رہی تھی کہ گرینی ماما کے پاس رہ جائے۔ جو سمجھایا گیا وہ سب تو ٹھیک تھا مگر ان کے بغیر کیسے رہے؟ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اگر وہاں داویال نے مارا تو؟ وہ سرگوشی میں پوچھ کر اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا جہاں خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ میں تمہاری گرینی ماما کے جانے کے بعد ملوانے لے جایا کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، کسی کو مارنے نہیں دوں گا۔ پلیز میرے پاس آ جاؤ مایا۔ کیا مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے تو کبھی تمہیں ڈانٹا تک نہیں، سزا نہیں دیتا، مارتا بھی نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا اور کبھی بات نہیں کروں گا۔ اس کی باتوں پر غور کرتی مایا نے آخری بات پر بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ ناراض ہوا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ وہ پریشان ہوئی۔ گرینی ماما، وہ بیچارگی سے بولی جیسے چارہ نہ ہو۔ اسے تہام کی بات ماننا تھی مگر اپنی گرینی ماما بھی چاہیے تھیں۔ تہام کو اس پر پیار آیا۔ ان کے پاس آ جانا صبح، وہ سو رہی ہیں اور میرے ساتھ جانے پر انہیں بھی اچھا لگے گا۔ وہ آج ہر حال میں مایا کو ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تہام کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ پرومس کریں مجھے تنگ نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں اور گرینی ماما سے بھی ملنے دیں گے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر وعدہ چاہ رہی تھی۔ تاہم نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ پرومس، جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ مایا نے سر ہلا دیا، ایک نظر پلٹ کر دونوں کو سوتا دیکھا اور بیڈ سے اتری۔ جسم کپ کپا رہا تھا مگر یقیناً اللہ کو وہ آج خوش کر چکی تھی۔ یہاں آؤ، میں لے جاتا ہوں، شوز یہاں نہیں پڑے۔ اسے جوتا ڈھونڈتا دیکھ کر وہ بولا۔ کب سے نتیجے کے منتظر اماں بھی اور اماں تاجا نے سکون کا ساز بھرا تھا۔ مجھے اتارو، ایسا مت کرو، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف زدہ سی آنکھیں پھیلا کر تہام کو دیکھنے لگی۔ اس بار چیخنے کا کام نہیں کر سکتی تھی، نہ وہ تہام کو کچھ کہہ کر ناراض کر سکتی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اچھا، روم میں جا کر اتار دوں گا، ایسا نہ ہو کہ تم گر جاؤ۔ پریشان مت ہو مائی ڈال۔ اسے نرمی سے سینے سے لگا کر وہ بولا تو مایا کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کے پاس بہت دلاسے تھے مگر وہ اسے نیچے ہرگز نہیں اتارنے والا تھا۔ وہ اس کا خوف سمجھ رہا تھا، دل کی تیز دھڑکن بھی محسوس کر رہا تھا مگر وہ اسے اپنا عادی کرنا چاہتا تھا۔ روم میں جاتے ہی اسے بیڈ پر لٹا کر وہ پیچھے ہو گیا۔ وہ ایک کنارے پر سمٹ کر سونے لگی۔ اگلے کچھ سیکنڈز میں وہ سو چکی تھی۔ تاہم اس کو تکنے لگا۔ اسے پا لینے کے بعد جیسے 2 دن سے وہ دور ہوئی تھی، تاہم کو لگا تھا سانس لینا بھی تکلیف دے رہا ہے۔ وہ ہر دن اس کے لیے عزیز ہو رہی تھی۔ اس رات وہ سویا نہیں تھا، سو ہی نہیں سکا تھا۔ اگلے روز اماں تاجا اور گرینی ماما واپسی کے لیے تیار تھیں۔ حویلی والوں نے بہت خیال رکھا تھا اور اب بھی بیگم نواب نے انہیں مزید رکنے کا کہا۔ نہیں جی، بہت شکریہ، بہت اچھا وقت گزرا، اب چلتے ہیں۔ داول بیٹا گھر پر اکیلے ہیں اور جب تک ہم یہاں ہوں گے گڑیا صحیح سے ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ ہمارے ساتھ رہتی ہے، سب سے گھل مل نہیں رہی۔ پرانے سہارے چھوٹیں گے تبھی آپ سب
अम्मा ताजा ने शर्मिंदगी और बेचारगी से वजाहत देना चाही थी। जब नवाब बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो खामोश हो गई। हम ज़रूर शिकायत करते या नाराज़ होते अगर तहाम इस बात से परेशान होते। बस तहाम की परेशानी यहाँ कोई कबूल नहीं करता। आप फिक्र मत करें, वो खुश है माया के साथ। उनकी खुशी के लिए ही हम सब ने बिना देखे बिना जाने माया को दिल से कबूल किया है और आगे भी कबूल करेंगे। बेगम नवाब ने नरमी से कहते हुए उन्हें शर्मिंदगी से निकाला। अम्मा ताजा ने तशक्कुर भरी नज़रों से उन्हें देखा। जाने से पहले माया को एक बार फिर से अच्छी तरह समझा दिया कि वो यहाँ तब तक महफूज है जब तक तहाम चाहे, इसलिए तहाम को वो खुश रखे। मगर वो रोती जा रही थी कि वो लोग ना जाएं। मेरी ग्रैनी मामा को नहीं ले जाएं, अम्मा ताजा को भी नहीं प्लीज़। वो रूहान सी होकर तहाम के सर पर पहुंची जो उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। उन्हें ना ले जाऊं ताकि तुम उन्हीं के पास रहो हर वक्त, वो परफ्यूम स्प्रे करता बड़बड़ाया। वो तो खुश था कि उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। वो जब नहीं थे तो माया सिर्फ उसी पर डिपेंड करती थी। वो पलटकर उसे देखने लगा जो रो रही थी। अभी वो लोग जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मिलवाने ले जाऊंगा। वो नरमी से उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोला। वो भीगी आंखें लिए नाराज़गी से ताहम को देख रही थी। आई प्रॉमिस, उन्हें फिर दोबारा ले आऊँगा। अंगूठे से उसकी भीगी पलकों को नरमी से साफ किया। वो नाराज़गी से मुंह मोड़ गई। इस वक्त उसका जहन सिर्फ अपनी ग्रैनी मामा के जाने पर अटका हुआ था। वो तैयार होकर ग्रैनी मामा को लेके जाने लगा। माया ने उसे उसके लम्स से परेशान होकर उसे पीछे किया। उसे खुश करना इतना मुश्किल होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। ताहम खुद पर काबू पाता पीछे हुआ और तेज़ी से बाहर चला गया। तपता सुर्ख चेहरा लिए माया ने अपना सांस बहाल करते फिर से रोने की तैयारी की। वो सारा दिन उनके जाने का गम मनाती रही थी। ताहम से भी नाराज़ हो गई। वो उसे खुश करती रहे और वो उसकी बात भी ना माने। ये बात उसे रुला रही थी। ताहम के कपड़े जूतियाँ सब निकाल कर उसने फैला दिए। हर चीज़ पर गुस्सा निकाला और काश वो ऐसा ही हाल ताहम का कर सकती। कमरा कुछ ही देर में किसी जंग का मैदान लग रहा था। नवाब बेगम ने मुलाजमा के हाथ पैगाम भेजकर लंच के लिए बुलाया तो वो शावर लेकर चेंज करती फ्रेश सी कमरे से निकली और दरवाज़ा अच्छे से बंद करना नहीं भूली थी। तैफूर, अंस, उनकी बीवियाँ और बच्चे सब माया का दिल बहलाने की कोशिश में थे और वो काफ़ी हद तक सब भुलाकर खुश भी हो गई। वो सभी उतार चुकी थी चीज़ों पर, अब वो हल्की फुल्की हो गई थी। सारा दिन घर वालों के साथ गुजरा। झिझक ख़त्म हो रही थी। जब तहाम शाम के वक्त घर पहुंचा और कमरे में दाखिल हुआ तो उसका सर चकरा गया। उसका सारा सामान बिखरा हुआ बुरी हालत में पड़ा था। कुछ देर तक तो वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। अचानक ही उसका दिमाग बेदार हुआ। शब्बो, नूरी! वो बाहर निकलकर जोर से चीखा। अपने नाम की पुकार पर दो मुलाजमाएं भागती हुई उसके सामने पहुंची। अपने कमरे की तरफ आती माया उसकी जोरदार धाड़ पर वहीं सीढ़ियों पर ही सहम कर रुक गई। ये वो क्या कर बैठी थी? शब्बो, कमरा ठीक करवाया भी। नूरी, अपनी छोटी बीबी को बुला लाएं ज़रा, उसने संजीदगी से हुक्म दिया। शब्बो ने तेज़ी से दो और मुलाजमाओं को बुलवाकर कमरा साफ करना शुरू किया। जबकि नूरी उसे बुलाने उस तरफ आई तो सीढ़ियों पर जमी खौफजदा सी माया को देखकर हैरान हुई। छोटी बीबी, आपको छोटे नवाब बुला रहे हैं। नूरी ने हैरत से उसे पैगाम दिया तो अपने कमरे के बाहर टहलता तहाम चौंक कर उस तरफ आया। इधर आओ माया। माया को पलट कर जाते देखकर उसने पुकारा तो वो रुक कर रूहानसी होकर उसे देखने लगी। तहाम ने हाथ बढ़ाया तो वो बेबसी से सीढ़ियों के कुछ स्टेप्स चढ़कर उसके पास आई। वो उसे पकड़कर दूसरी तरफ ओपन टेरेस पर ले गया। मौसम बदल रहा था। टेरेस पर ठंडी हवा चलती कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। माया का दिल रुक रहा था। वो ज़रूर उसे इस सब फैलावे पर डांटने वाला था। वो लकड़ी की डोरियों से बनी गहरी इजी चेयर पर सीधी करके उसे बिठा गया। लगता है मुझे बहुत याद किया सारा दिन। मेरे बगैर दिल नहीं लगता ना तुम्हारा? उसके ऐन सामने करीब करके अपनी चेयर रखता वो बैठकर बोला। नहीं, याद कब किया? वो हमन्नक सी उसका मुंह देखने लगी। क्या वो कमरे का फैलाव देखकर पागल हो चुका है? तहाम ने मुस्कुराकर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर होठों से लगाए। वो चुपचाप देखती रही। आखिर वो उसे छू कर ही खुश क्यों रहता था? उसकी खुशी अजीब थी।
تم نے کمرہ کیوں پھیلایا؟ میری ڈریسز ضائع کیے؟ غصہ ہو؟ ناراض ہو؟ مجھے تو لگا میری یاد میں کیا ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ تاہام نے ہوا سے اڑتے اس کے بالوں کو سمیٹ کر دوپٹہ اڑا دیا۔ ایسا لگتا تھا اس کے سامنے ایک جیتی جاگتی کانچ کی گڑیا بیٹھی ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتی، جسے بس وہی سنبھال سکتا ہے جو اس کی ملکیت ہے۔ اور یہ احساس نوابزادہ تاہام تیمور کے لیے کتنا دلکش اور پرسکون تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میری گرینی ماما کو کیوں لے گئے؟ انہیں لے آؤ، وہ خفگی اور اداسی سے بولی۔ جسم لمحہ بلمحہ سرد پڑتی ہوا سے کپ کپا رہا تھا۔ خوف کہیں دور جا سویا۔ وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا۔ مایا کو لگا اماں تاجا ٹھیک کہتی ہیں، وہ اچھا انسان ہے۔ وہ بنا جھجکے خفگی ظاہر کر گئی۔ تمہیں لے جاؤں گا 1-2 دن تک، میں تمہارے لیے کچھ سامان لایا ہوں۔ اچھی سے تیار ہونا، پھر تمہاری گرینی ماما کے پاس چلیں گے۔ اس کا چہرہ تکتے تاہام نے نرمی سے بتایا تو اس کی آنکھیں جگمگا گئیں۔ وہ خوشی سے سر ہلا گئی۔ پہلی بار جب اسے یوں مسکراتا دیکھا تھا تب بھی اس کے دل کو بے قابو کر گئی تھی۔ اس پر کوئی حق نہیں تھا، پھر بھی دل چاہا حق جتائے۔ آج اتنے وقت بعد وہ ویسے ہی مسکرائی تھی۔ تاہام کا دل پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ بے ساختہ اسے اپنی طرف کھینچ کر شدت بھرے لمس چھوڑتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی، میں ذرا بی جان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس سے نظر چرا کر وہ بولا اور اسے لے کر اندر بڑھا۔ سیڑھیوں کے پاس ہاتھ چھوڑ کر نیچے چلا گیا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی جو اب صاف ہو چکا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتی صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آخر تاہام کو خوش کرنا دن بدن مشکل کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ وہ بدلتا ہی جا رہا تھا۔ داویال پر فخر بیگم کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شیری کی شادی اس کے ساتھ کر دینا چاہتی تھیں اور یہ بات تو وہ بھی مان گیا تھا، مگر اب جیسے اس ذکر سے ہی بھاگ رہا تھا۔ شیری کے سامنے بیٹھ کر وہ مایا کو سوچتا رہتا تھا۔ وہ بولتی رہتی تھی مگر اسے بس مایا کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ مایا کا رونا، سسکنا، ڈرنا اور داویال کی منتیں کرنا، اس کا سہما ہوا لہجہ، ہکلا کر کہی جانے والی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ وہ بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھتا تھا۔ اتنی مشکل آن پڑی کہ شیری سے ملنا چھوڑ دیا، مگر افاقہ نہیں ہوا۔ اپنی زیادتیوں سے آگاہی بہت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ مایا جو اس کے سامنے ہوتی تھی تو وہ نفرت سے راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ مایا جس پر اس کو پورا اختیار دیا گیا تھا، وہ چاہتا تو اسے خود میں سمیٹ لیتا، چاہتا تو سب بھلا دیتا، مگر اس نے نفرت یاد رکھی، بغض پالا تھا اور خود اسے گنوا دیا۔ اب جب وہ سامنے نہیں تھی، جانے عادت تھی یا محبت، پر اب وہ یاد آ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا وہ تیمور کو سمجھا بجھا کر مایا کو واپس لے آئے گا، اور اگر وہ نہ مانا تو اسے پیسہ دے دے گا یا شہر میں اچھے گھر کا لالچ، کچھ بھی۔ گرینی ماما اس کے پاس رہ کر آئیں تو وہ بہانے سے اماں تاجا کو کھوجتا رہا۔ شاید وہ کہہ دیں کہ مایا کی حالت خراب ہے، وہ مر رہی ہے، اسے لے آؤ، مگر وہ مطمئن تھیں اور خوش بھی۔ وہ ٹھیک ہے، اسے ان لوگوں نے سنبھال لیا۔ ان کی بات داویال کو عجیب لگی تھی۔ وہ ایک دیہی علاقے کے پسماندہ گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اس دیہاتی اجڑ تیمور کے ساتھ وہ کیسے ٹھیک ہے؟ وہ یقیناً بہت خیال رکھتا ہوگا۔ مایا جیسی لڑکی جس کے بھی پاس ہو وہ بہت خیال سے اور پیار سے ہی رکھے گا۔ وہ تو نفیس کانچ کی گڑیا جیسی نایاب لڑکی تھی جسے پا کر ہر بندہ محتاط ہو جائے، احتیاط برتے، خیال رکھے۔ تیمور خوش نصیب تھا، اسے مایا مل گئی۔ بد نصیب تو وہ خود تھا جس نے پا کر اسے کھو دیا تھا، مگر اب مزید نہیں، وہ اپنی بات پر مزید قائم ہو رہا تھا۔ مایا کو لانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا کرے گا۔ تیمور کو اس کا ماضی بتائے گا یا مایا کو ہی اپنے ساتھ آنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کتنے ہی دن اسی بارے میں پلان بناتا اور بگاڑتا رہا۔ پھر اسے دوستوں کی کال آئی۔ سب دوست ایک ہوٹل میں مل رہے تھے، شہرام، شاہ میر اور ابی۔ انہوں نے تیمور کا ذکر نہیں کیا۔ وہ گیٹ ٹوگیدرز میں اسے یاد نہیں کرتے تھے۔ ہر بار داویال ہی بلاتا تھا، اس بار وہ نہیں بلا پایا۔ دل ہی نہیں مانا۔ وہ اسے دیکھتا تو شاید مار ڈالتا۔ رقیب لگتا تھا وہ اب۔ مایا کو کیسے رکھ سکتا ہے اپنے پاس؟ داویال نے سونپی تھی، مگر اسے خیال کیوں رکھا؟ اسے خوش کیوں رکھا؟ وہ ہوٹل میں ایک ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔
مگر داویال سوچ میں گم غائب دماغ بیٹھا رہا۔ داویال یار کہاں گم ہو؟ کیا کہتے ہو؟ میرے دوست کا فارم ہاؤس کیسا ہے؟ کچھ دن چلتے ہیں وہاں، ذرا انجوائے کریں گے، شکار کریں گے۔ شامین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے معنی خیزی سے آنکھ مار کر کہا تو باقی سب کہکا لگا گئے۔ داویال اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے ہی ٹیبل پر نواب سکندر کے ساتھ بیٹھے تیمور پر جمی تھیں۔ فارمل گریڈ 2 پیس میں بالوں کو جیل سے سر پر پیچھے کو سیٹ کیے وہ کوئی اور ہی شخصیت لگ رہا تھا۔ سامنا چہرہ بے حد وجیح اور شفاف گندمی رنگت میں ڈھلا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی شیو اور سنجیدہ تاثرات۔ وہ تیمور ہے نا؟ داویال نے بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ اس کے سوال پر سب نے چونک کر اس طرف دیکھا اور حیرت سے منہ کھل گئے۔ وہ بے شک تیمور ہی تھا، مگر حلیہ؟ لگتا ہے نواب صاحب کے ہاں کام کرنے لگا ہے۔ دیکھو کیسے بدل گیا ہے یار، شہرام نے اندازہ لگایا۔ تبھی تیمور کی نظر ان پر پڑی تو وہ چونکا اور انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ بے چین سا پہلو بدل گیا۔ شاید وہ کسی بزنس لنچ کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ موجود دوسرے 3-4 لوگ فری ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں وہ بھی اٹھے۔ تیمور مسلسل ان سے نظریں چراتا انجان بن رہا تھا۔ یہ کچھ چھپا رہا ہے اس سالہ، اب اس کے مزاج نہیں مل رہے، کوئی لاٹری جیتی ہے کیا؟ وہ سب جلتے بھنتے تیمور کا اگنور کرنا دیکھ رہے تھے۔ داویال جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ اگر وہ کچھ چھپا رہا ہے یا وہ کوئی دھوکہ دے چکا ہے تو داویال اس سے سوال کرے گا۔ اس کے پاس مایا تھی، وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اوکے سی یو اگین نواب صاحب۔ سی یو سر۔ وہ بندے نواب سکندر اور تہام سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ چکے تھے جب داویال اور اس کے پیچھے باقی سب بھی ان کے سر پر پہنچے۔ ہلو نواب صاحب، کیسے ہیں؟ تیمور تم یہاں؟ وہ نواب صاحب سے مل کر تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ نواب سکندر انہیں پہچان گئے تھے۔ وہ تہام کے وہی دوست تھے جو نواب حویلی بھی آئے تھے۔ میں ٹھیک، آپ سب ٹھیک ہیں؟ وہ خوش دلی سے ملے۔ تہام چہرے پر مسکراہٹ سجائے بے چین کھڑا تھا۔ وہ اپنی اصلیت نہیں کھولنا چاہ رہا تھا۔ ہم فٹ۔ تیمی کیسے ہو، جاب کر لی کیا؟ وہ سب مزے سے ان کے پاس بیٹھ کر بولے۔ داویال اسے گھور رہا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ تیمور بھی اسے اگنور کر رہا ہے۔ اس کی جرأت پر وہ تب کیا۔ فائن، جی ہاں، تیمور نے مختصر جواب دیا۔ ہمارے ساتھ فیملی بزنس سنبھال رہے ہیں آپ کے فرینڈ، اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے۔ نواب صاحب کے لہجے میں فخر تھا اس کے لیے۔ ہم چلیں اب، دیر ہو رہی ہے۔ تاہم نے باپ کو مزید بولنے سے روکنا چاہا۔ کہاں بھائی، کچھ دیر بیٹھو۔ اور نواب صاحب باقی ذہین تو یہ ہمیشہ سے تھا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ اسے ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ ابی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا بڑا پن نہیں، ان کا حق ہے، یہ ہمارے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور اس بزنس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ السلام علیکم فرینڈ۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے سروں پر دھماکہ کیا۔ تاہم نے سرد آہ بھری۔ وہ جانتا تھا ابیر کی یہ بات بابا صاحب کو بری لگے گی، وہ اس کے ڈرامے میں ساتھ نہیں دیں گے، اور وہی ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی تیمور کیا ہمیشہ سے؟ شاہمیر کی زبان لڑکھڑائی۔ داویال تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، اسے لگا مایا کو پھر سے کھو چکا ہے۔ تیمور تو ان کے مرحوم بابا کا نام ہے، یہ نواب زادہ تہام تیمور ہیں۔ جی ہاں بیٹے، ہمیشہ سے ہی یہ ہمارے بیٹے تھے، بچپن سے ہی غریب بن کر رہنے کا عجیب شوق ہے انہیں۔ نواب صاحب بول رہے تھے۔ وہ بھی تنگ آ چکے تھے تاہام کی ڈرامے بازیوں سے۔ ان کے سامنے کئی بار لوگ تاہام کو عزت نہیں دیتے تھے، کمتر سمجھتے۔ اسے شاید فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نواب سکندر کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تاہم انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ حویلی میں اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور وہ چاہتے تھے ان کے برابر تہام کی عزت کی جائے۔ اب چلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے، پھر ملیں گے۔ تاہم جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نواب صاحب بھی سر ہلا کر اٹھے۔ وہ چاروں بھی ٹرانس کی سی کیفیت میں اٹھے۔ وہ اتنے بڑے نواب کا بیٹا ان کے درمیان کیا بن کر رہا؟ حیرت تھی، صدمہ اور بے یقینی۔ وہ تاہام کی لائی چیزوں کو بیڈ پر پھیلائے بے حد خوش ہو رہی تھی۔ میک اپ کا مہنگا اور اچھا سامان، ہر رنگ کے نیل پینٹس، مختلف رنگوں کی لپسٹکس اور لپ گلوز، نفیس اور عمدہ جیولری، خوبصورت رنگوں کے مہنگے جوڑے اور ہم رنگ سینڈلز،
اس کے سجنے کا ہر سامان لایا تھا وہ۔ ایسا کرو، اچھی سی تیار ہو جاؤ، پھر تمہاری گرینی ماما کے پاس چلتے ہیں۔ اچانک اسے دیکھتا تہام بول اٹھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ ڈریس پہننا ہے۔ وہ کب سے ہر ڈریس کو غور سے دیکھتی، ایک پیچ اور اناری رنگ کے خوبصورت کمبینیشن والا سوٹ نکال کر ایک طرف کر گئی۔ شارٹ فراک اور کھلا ٹراؤزر تھا۔ ٹراؤزر اور شارٹ فراک کے بھاری بارڈرز بنے ہوئے تھے۔ آنچل ہلکا اور نرم کپڑے کا تھا۔ تہام نے سر ہلا کر اس کی پسند کی داد دی۔ وہ ڈریس اٹھا کر بچوں جیسی جلدی مچاتی شاور لینے چلی گئی۔ تہام نے مسکرا کر اپنے لیے سفید کلر کا کرتا شلوار نکالی۔ مایا سے وہ کافی حد تک دوستی کر چکا تھا۔ وہ جھجکتی نہیں تھی اب، اور تہام زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا، نہ زبردستی حق جماتا تھا، مگر مایا کا اس پر کافی حد تک اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلی تو تہام اسے تکتا چلا گیا۔ شفاف دھلا ہوا نم چہرہ اور پشت پر بکھرے نم بال، اس رنگ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ ردا بھابھی سے تیار ہونا، وہ اچھا تیار کریں گی۔ تہام نے بمشکل نظر ہٹا کر اپنا ڈریس اٹھا کر قدم واش روم کی طرف بڑھاتے ہوئے تاکید کی، اور جب تک وہ شاور لے کر فریش سا باہر آیا، مایا اپنی پھرتی کے باعث ردا بھابھی کے روم میں تھی۔ وہ سر جھٹک کر بال برش کرنے لگا۔ کلون کی خود پر بارش کر کے براؤن شوز نے پہنے ایک بھاری مردانہ گرے شال کندھوں پر رکھی۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا، شال کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تیار ہوتے ہی اس نے اماں تاجہ کو کال ملا کر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، میں مایا کو چھوڑ دوں گا، لنچ آپ لوگ ساتھ کر لیجیے گا۔ اس نے اپنا پلان بتاتے ہوئے سامنے نظر کی تو دروازے سے اندر داخل ہوتی مایا کو دیکھ کر آنکھیں پھیلیں۔ نیچرل میک اپ میں اس کے معصوم نقوش مزید ابھر کر واضح ہو رہے تھے۔ لبوں پر اناری رنگ کی لپسٹک کی تہ نے ان کی شیپ کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا ہوا تھا جس سے کہیں کہیں لٹیں نکل کر گردن پر بکھری تھیں۔ تہام کے لیے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کال بند کرتا اٹھ کر وہ اس کے سامنے جا رکا۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے دونوں کلرز میں نیل پینٹ لگا دیا ہے، وہ جگمگاتی آنکھوں سے اپنے ہاتھ سامنے کر کر بتا رہی تھی۔ نازک مخملی ہاتھوں پر اناری اور پیچ کلر میں لگا نیل پینٹ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ مایا نے وارڈروب سے پیچ کلر کے کوٹ شوز نکال کر پہنے۔ نیا شوق، نیا تجربہ تھا۔ چلنا مشکل تھا مگر دراز قد ہو کر اچھا لگ رہا تھا۔ تہام نے میرون بھاری شال اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ گھبرا کر یک ہاتھ اس کے سینے پر ٹکاتی اسے دور کرنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تہام کی زندگی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ گاڑی میں بٹھانے تک اس کی نظریں مایا کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب شیریں کی کال آئی۔ وہ صبح سے کالز کر رہی تھی اور داویال اگنور کر رہا تھا۔ ڈھیٹ تھی، پھر بھی مستقل مزاج سے وہ کال کیے ہی جا رہی تھی۔ بددلی سے موبائل اٹھاتا وہ کال اٹینڈ کر کے کان سے لگا گیا۔ داویال، تم نے تو کہا تھا مایا گاؤں کے ایک غریب گھرانے اور ایک دیہاتی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ آج میں نانو کے ہاں سے آ رہی تھی، وہ ایک بڑی گاڑی میں ایک اتنے شاندار لڑکے کے ساتھ سج دھج کر بیٹھی تھی، کہیں سے پرانی مایا نہیں لگ رہی تھی، اور وہ تم لوگوں کے ہی گھر داخل ہوئے۔ شیریں ایک ہی سانس میں بول رہی تھی، جیسے سانس لیا تو بات نہ رہ جائے۔ وہ چونک کر اٹھا۔ کیا؟ کب دیکھا؟ کیا تم ملی ہو اس سے؟ داویال نے آفس سے نکلتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا۔ آج وہ مایا کو دیکھ لے گا، پاس رکھ لے گا۔ نہیں، صبح دیکھا تھا، تب سے کالز کر رہی ہوں۔ میں بہت رف ڈریسنگ میں تھی، ایسے کیسے سامنے جاتی؟ پھر کبھی ملوں گی۔ انفیکٹ اگر وہ کچھ دن رکے گی تو بتانا ذرا، دیکھیں تو کس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ شیری بھی متجسس تھی۔ داویال نے کال بند کر کے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈرائیور نے پھرتی سے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گیا۔ طوفان جیسی تیزی سے وہ گھر پہنچا تو گیراج میں کوئی گاڑی نہیں تھی، یا شیریں کو غلط فہمی ہوئی تھی، یا وہ آ کر جا چکی تھی، کیونکہ اب تو شام ہونے کو تھی۔ وہ مایوس سا اندر داخل ہوا۔ کچن سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے جھانکا تو اماں تاجہ چائے بنا رہی تھیں اور قریب ہی ایک چیئر پر
وہ بیٹھی تھی۔ اس کا حلیہ، ڈریسنگ اور اسٹائل سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ مایا جو بس ڈرتی تھی یا روتی تھی، وہ چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہی تھی۔ داویال کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ اچھا، میں یہ سوپ تمہاری گرینی ماما کو پلا کر آتی ہوں۔ دن کے وقت تو تم سے باتوں کے لالچ میں کھانا صحیح سے نہیں کھایا تھا۔ تم یہ چائے بن جائے تو لے آؤ گی؟ ایک باؤل میں سوپ ڈالتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھیں۔ داویال پھرتی سے ایک طرف ہوتا چھپ گیا۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتیں تو کبھی مایا کو کچن میں اکیلا نہ چھوڑتیں۔ جی لے آؤں گی، میں وہاں بابا صاحب اور بی جان کو بھی چائے دیتی ہوں، مجھے اب بنانی بھی آتی ہے، وہ شرما کر مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اماں تاجہ باؤل لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ پیچھے کچن میں داخل ہوا، گہری نظروں سے اسے دیکھا جو دوپٹہ اور شال سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ داویال نے آگے بڑھ کر اس کی زمین کو چھوتی شال کا پلو تھام کر اوپر کیا تو کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ پلٹی اور داویال کو دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ کیسی ہو مایا؟ بہت پیاری ہو گئی ہو، پہلے سے بھی زیادہ، وہ اس کے قریب ہوتا بولا۔ مایا کا جسم خوف سے کانپنے لگا، نہ وہ چیخ پا رہی تھی نہ اسے جھٹک پائی، دل رکنے لگا۔ ڈر کیوں نہیں ہو مایا؟ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا انجانے میں ہوا۔ وہ طلاق کا جو حوالہ دے رہا تھا، لہجے میں ندامت تھی، مگر وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ داویال نے اس کی نازک کلائی دبوچ لی تھی۔ چھوڑ دے، مجھے جانا ہے، وہ کپ کپا کر بولتی اس کی سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب داویال نے اس کے آگے بازو پھیلا کر راستہ روک دیا۔ اپنے جسم سے اس کا بازو ٹکراتے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتی شیلف سے لگی۔ کہا نا بس بات کر رہا ہوں، ڈرو مت۔ کیا تم اس نواب زادہ کے ساتھ خوش ہو؟ وہ کھوجتی نظروں سے مایا کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، داویال سے، اس کی آواز سے، اس کے قریب آنے سے بھی۔ رونا چاہتی تھی، اس کی باتیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ مایا، جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ ابھی تو ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کیا ہوا؟ کیا بہت خوش ہو اس کے ساتھ جو چند دن پہلے ہی ملا ہے؟ مجھے تو تم بچپن سے جانتی ہو مایا، مجھے دیکھو، میں داویال تمہارا کزن۔ وہ دبا دبا چلا رہا تھا، غصہ آ رہا تھا اس کے خوف پر، اس کے دور ہونے کی کوشش پر۔ اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس سے پہلے کہ مایا حواس کھو کر اس کی کوشش کامیاب کرتی، اسی وقت آیا تاہم کچن میں یہ منظر خون چھلکاتی آنکھوں سے دیکھتا آگے بڑھا اور داویال کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے دھکیلا۔ داویال نے چونک کر اسے دیکھا اور سنبھل کر 2 قدم دور ہوا۔ مایا شیلف کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ اور آنکھیں از حد سرخ اور بھیگ رہے تھے۔ تاہم نے آگے بڑھ کر اس کے گرد مضبوط حصار بنا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس کے انداز میں داویال جیسی سختی نہیں تھی، ایسی نرمی تھی جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی بالکل امید نہیں تھی داویال اعظم، تاہم کی سرد آواز پر اس نے مزید چھپنے کی کوشش کرتی مایا کو رونا آیا۔ اماں تاجہ نے ٹھیک کہا تھا، وہی اسے بچا سکتا ہے، اور وہ بچا چکا تھا۔ آج اس کے حصار میں اسے اپنا آپ محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یقین کر گئی کہ تاہم ہی اس کا اپنا اور قریبی ہے۔ داویال کی لمس سے اسے گھن آتی تھی، تاہم کا حصار گرم دھوپ میں نرم چھاؤں جیسا لگ رہا تھا۔ اماں تاجہ بھی شاید مایا کے اب تک نہ آنے پر کچن کی طرف آئی تھیں اور اب معاملہ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ کیسا گھٹیا پن، دوغلے انسان، دھوکے باز تو تم ہو، نہ جانے کتنے روب ہیں تمہارے، اور میں مایا کو اب تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اب تک اسی حال میں ہے، وہ سہمی ہوئی ہے۔ داویال پکڑے جانے پر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ اماں تاجہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مایا نے مزید خود کو اس کے سینے میں سمیٹتے ہوئے گویا اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ نہ چھوڑے۔ نہیں داویال بیٹا، نہیں، مایا بہت خوش ہے تاہم بیٹا کے ساتھ، کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اماں تاجہ نے بے قراری سے وضاحت دینا چاہی۔ آپ پریشان نہ ہوں، مایا کو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب میں چلتا ہوں۔
تاہم نے ایک جلدی نظر داویال پر ڈال کر اما تاجہ کو جواب دیا اور مایا کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ رک جاؤ گھٹیا انسان، تم مایا کو نہیں لے جا سکتے؟ مایا سے پوچھے تو وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں؟ داویال نے اسے روکتے ہوئے آخری حربہ آزمایا۔ مایا لڑکھڑا گئی تھی۔ میرے لیے اس کے الفاظ سے زیادہ اہمیت اس کے اعتماد کی ہے۔ تم سے ڈر کر میرے سینے سے لگی ہوئی ہے، اس نے مجھے نہیں دھکیلا۔ وہ جانتی ہے میں اس کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ تاہم نے ایک جتاتی نظر داویال پر ڈال کر اونچی ہنس اور گھبراہٹ کی وجہ سے لڑکھڑاتی مایا کو بے جان گڑیا کی طرح باہوں میں اٹھا لیا۔ داویال نے متنفر نظروں سے اس کا استحقاق دیکھا تھا۔ اسے دھکیلنے والی مایا تاہم کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ اما تاجہ بھی ان کے پیچھے بھاگی اور وہ کچن میں کھڑا رہ گیا۔ چولہے پر رکھی چائے جل جل کر ختم ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹرے میں ترتیب سے رکھے سب کپس فرش پر گرا دیے۔ وہ خاموشی سے سامنے بیڈ پر سوتی مایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت سادہ گلابی لباس میں کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ گال اب بھی نم گلابی سے لگ رہے تھے۔ وہاں سے واپسی کا تمام سفر وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ بری طرح ڈر گئی تھی وہ۔ تاہم نے بمشکل چپ کروا کر کھانا کھلایا تھا۔ شاید صبح ہی نظر لگ گئی تھی اسے۔ اپنے گھر جانے اور اپنی گرینی ماما سے ملنے کی ساری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ اسے خوف تھا داویال اسے پھر سے گھر لے جائے گا، پھر سے مارے گا، پھر سے وہ ایک کمرے میں قید کر لی جائے گی۔ اس نے سر جھکا کر مایا کو دیکھا۔ اس وقت بھی سوتے ہوئے وہ اس کا کرتا مٹھی میں جکڑ کر سو رہی تھی۔ اسے تاہم سے دور نہیں جانا تھا۔ تاہم نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور اسے اپنے سے قریب کر لیا۔ اپنی گردن پر محسوس ہوتی تپتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ کسمسائی اور پھر سکون سے سو گئی۔ اب اس کا لمس یا حسار تنگ نہیں کر رہا تھا اسے۔ رات کے دوسرے پہر وہ عادت کے مطابق ٹانگیں چلا کر کمفرٹر اپنے اوپر سے اتار کر سردی سے کپ کپاتی تاہم کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ تاہم نے جاگ کر جلدی سے اس پر کمفرٹر سیٹ کر دیا۔ جبکہ مایا کی آنکھ کھل چکی تھی، وہ اس کا چہرہ تکنے لگی۔ یہ بچکانہ نظر نہیں تھی، نہ ہی خوف سے بھری نظر تھی، نہ الجھن تھی، نہ گھبراہٹ۔ اسے وہ چہرہ اچھا لگ رہا تھا اور اپنا بھی۔ اس کی توجہ اور پرواہ کی وہ عادی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو پہچان رہی تھی، اس کی محبت کو پہچان رہی تھی، اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس ہی مرحلے میں تھی وہ فخر بیگم اور شیریں کے سامنے بیٹھا تھا۔ چہرے پر بیزاری تھی جسے محسوس کر کے فخر بیگم نے لب بھیجے۔ داویال، شیریں کے پاپا اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایج بڑھ رہی ہے، تم آخر کتنا وقت لوگے بتا دو۔ فخر بیگم کے دانت پیس کر کہنے پر وہ سیدھا ہوا اور ایک نظر شیریں کو دیکھا جو ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے کبھی کہا کہ میں شیریں سے شادی کروں گا؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتا دونوں ماں بیٹی کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ تو اتنے دن کیا تم میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے داویال؟ تم جانتے تھے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، شیریں چیخ کر بولی۔ وقت گزاری؟ کزن ہو میری، کالز کرتی نہیں، ملنے کے لیے بلاتی نہیں تو رسپانس دیا بس۔ کیا کبھی میں نے خود تمہیں بلایا یا کال کی؟ داویال نے بے مروت سے بولتے ہوئے ابرو چڑھایا۔ شٹ اپ، یہ مذاق نہیں ہے داویال، یہ کھیل تم مایا کے ساتھ کھیل سکتے ہو، میری بیٹی کے ساتھ نہیں۔ اس کا تو تم نے تماشا بنا لیا تھا، شادی کر کے پہلی رات سب لوگوں کے درمیان اسے ناکارہ شے کی طرح پھینک دیا، مگر یاد رکھنا میری بیٹی لاوارث نہیں ہے، فخر بیگم نے غصے سے ناک پھلا کر کہا۔ ان کی باتوں پر داویال نے پہلو بدلا۔ وہی غلطی ہی تو چین نہیں لینے دے رہی تھی، کاش کچھ دن صبر کر لیتا۔ اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ آج تک اندر سے بری طرح کاٹ رہا تھا۔ مایا کے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے، ہاں مانتا ہوں وہ معصوم تھی اور میں غلط تھا، مگر آپ کی بیٹی معصوم ہرگز نہیں۔ مایا نادان تھی، شیریں نہیں۔ اس کی طرف میں بڑھا تھا، میں نے اپنی طرف مائل کیا تھا اسے، اپنا عادی کیا اور پھر اسے توڑ کر رکھ دیا۔ جو ہوا سب میرا قصور تھا، مگر اس بار ایسا نہیں۔ وہ بھی بدلحاظی سے بولتا ان دونوں کو پتہ کر گیا۔ اس بار شیریں خود میرے آگے آتی رہی،
خود میرے پاس آئی۔ ہر بار جو ہوا سب آپ کی بیٹی کی اپنی مرضی سے ہوا۔ یہ تو کئی بار رات تک گزارنے کے لیے تیار ہوئی۔ شکر کریں میں نے یہ انتہا نہیں کی کبھی، ورنہ مایا واقعی پاک باز تھی، لیکن آپ کی بیٹی نہ رہتی۔ داویال کے جملے فخر بیگم کے سر پر بھاری پتھروں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ شرٹ جھاڑ کر ایک تمسخر بھری نظر شینی پر ڈال کر چلا گیا، اور وہ دونوں خفت اور ذلت سے ساکت رہ گئیں۔ مایا ہاتھ سے جا چکی تھی، مگر ابھی اس کی جگہ کسی اور کو دینے کو بھی وہ تیار نہیں تھا۔ ابھی تو اپنے کیے پر پچھتانا باقی تھا، ابھی تو فراق کی راتیں رو کر گزارنی تھیں، اور اگر کسی دن وہ سنبھل جاتا، اسے زوم تھا، اس کے لیے ہزار ایک سے ایک بڑھ کر حسین کم عمر لڑکیاں ہو سکتی تھیں۔ شیری سے جان چھڑوا لی تھی اس سے جان ہی چھڑوانا تھی، یہی کرنا تھا اس نے، ذرا جلدی کرنا تھا، بس لیٹ ہو گیا۔ وہ 3-4 دن سے مایا کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اسے تکتی تھی، اس کو سویا پا کر کبھی اس کے گال پر ہاتھ رکھتی، اس کے دیکھنے پر بوکھلا جاتی تھی، اور نہ دیکھنے پر بے چینی سے اسے دیکھتی تھی، اس کی توجہ پر شرماتی تھی، اور جب وہ اگنور کرتا تو رونے والی ہو جاتی تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اپنی الجھی حالت سے پریشان ہے، تاہم اس کی معصوم سی محبت کو دل و جان سے انجوائے کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کی بے چینی دور کر دے، اسے بھرپور توجہ دے کر اس کی چاہ پوری کر دے، مگر اس کا یہ روپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کر رہا تھا۔ حویلی والے اسے چھیڑنے لگے تھے، ایسی کھلی کتاب تھی وہ کہ ہر ایک نے اس کا محبت میں مبتلا ہونا دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو مایا، بتاؤ گڑیا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ انس اور تیفور شرارت سے سوال کرتے تھے۔ تاہم کی زندگی وہ جھٹ سے بتاتی اور سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ایسی سادگی، ایسی محبت، اس کی معصومیت کو انجوائے کیا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ہر ایک کے پاس بیٹھ کر تاہم کی باتیں سنتی، اسی کی باتیں کرتی تھی، اور ایک تاہم تھا جو جانے کیوں دور ہو گیا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا، پہلے وہ بہانے سے قریب ہوتا تھا، شروع میں بہت تنگ ہوتی تھی، الجھن ہوتی تھی اس سے، مگر پھر وہ عادی ہوتی چلی گئی، اور اب جب اسے طلب تھی اس کے قریب آنے کی، مایا کا خیال رکھنے کی، تو وہ نہ جانے کیوں پاس نہیں آتا تھا۔ رات کو جلدی سو جاتا اور صبح اس سے پہلے اٹھ کر آفس چلا جاتا۔ وہ کچھ فکرمند بھی ہوئی۔ دوسری جانب تاہم اس کی محبت میں شدت لانا چاہتا تھا۔ وہ مشکل سے مگر صبر کر رہا تھا۔ اسے کسی ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے شہر میں کچھ دن کے لیے جانا پڑا۔ اس کا ارادہ تھا مایا کو ساتھ لے جائے، مگر اس کا سارا دن مصروف رہتا اور مایا اکیلی پریشان ہو جاتی۔ وہ ارادہ کینسل کر کے اکیلا ہی چلا گیا۔ مایا کی زندگی کے وہ پہلے 3 دن تھے جب وہ کسی کی یاد میں ہنس بول نہیں پائی۔ وہ 3 راتیں اس سے سویا ہی نہیں گیا۔ کمفرٹر اترنے سے جب ٹھنڈ لگتی تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹوٹی پھوٹی نیند لیتی۔ تیسرے دن صبح نواب بیگم کے سامنے رو پڑی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، واپس نہیں آ رہے بی جان، مجھے نیند نہیں آتی، وہ بنا کسی کا سوچے رو رو کر بتا گئی۔ سب کے لبوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اسے بہلایا گیا، منایا گیا، مگر اسے بس تاہم چاہیے تھا۔ چپ کر جائیں بچے، ہم انہیں بلواتے ہیں۔ وہ کیسے ہماری گڑیا کو چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ ہمارے پاس سو جائیں آج رات۔ نواب بیگم نے سب کو گھور کر ہنسنے سے روکتے ہوئے اسے چپ کروانا چاہا۔ نہیں، مجھے تاہم چاہیے، انہیں بلوائیں، میں روتی رہوں گی، میں چپ نہیں ہو پا رہی۔ اسے ہاتھ پھیلا کر بے بسی ظاہر کی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے تاہم کی یاد نے پریشان کر دیا تھا۔ یہ بالکل نیا تجربہ تھا اس کے لیے، اور اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ تاہم کو حویلی کے ہر ایک فرد نے کال کر کے بلایا تھا۔ اسے چھیڑا گیا کہ اس کی زندگی اب رو رو کر حویلی میں سیلاب لانے لگی ہے۔ وہ کہہ لگا تھا ان سب باتوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پاگل گڑیا پوری حویلی میں اپنی محبت کا ڈھنڈورا پیٹ چکی تھی۔ اب لوٹنا ضروری ہو گیا تھا، اب اسے دیکھنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ وہ تیسرے دن شام کے وقت شہر سے واپس حویلی کی طرف روانہ ہوا اور رات گئے پہنچا تھا۔ بے صبری سے سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں بیڈ پر سکڑی سمٹی کمفرٹر اوڑھے سسک رہی تھی۔
وہ بےتاب سا آگے بڑھتا اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ مایا، میری زندگی، میری شیشے کی گڑیا، اسے نرمی سے پکارتا وہ اس تک پہنچا۔ اس کی آواز پر کمفرٹر چہرے سے ہٹا کر مایا جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ پورا چہرہ بھیگ کر سرخ ہو چکا تھا۔ نرم لمبے بال پوری طرح سے بکھر کر چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ تاہم اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ تاہم مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ اس کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر روتے ہوئے بولی، یوں جیسے وہ اس کے ہاتھ تھام کر ہی ہر خوف اور ہر پریشانی سے نجات دلوا دے گا۔ تاہم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ 3 دن سے تڑپتے مچلتے دل کو سکون سا مل گیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے خود میں سمیٹتا مسکرا دیا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم تو میری زندگی ہو، اب اپنی زندگی کو نہیں رلاؤں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ بہت زیادہ رونے کے بعد اب ہچکیاں بھرتی وہ خاموش تھی، پرسکون تھی۔ نہ گلہ کیا، نہ سوال کیا، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ لوٹ آیا ہے اور اب کبھی دور نہ جانے کی بات کر رہا ہے۔ اسے یقین تھا وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا تاہم کی زندگی تاہم کو یاد کرتی رہی ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے مسکراہٹ دبا کر پوچھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس بار بھی مکر جائے گی، مگر وہ غلط تھا۔ جی ہاں، 3 دن بہت زیادہ یاد کیا تھا، مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ تاہم وہ صاف گوئی سے بول رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ انکار کرتی تھی تب وہ واقعی یاد نہیں کرتی تھی۔ وہ اب عادی ہو گئی تھی، محبت بھی اب کرنے لگی تھی تو اب مان بھی گئی اتنی آسانی سے۔ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، مگر اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔ اسے ویسے ہی خود سے لگائے وہ بیڈ پر لیٹتا کمفرٹر اپنے اوپر لے گیا۔ مایا سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بابا صاحب ہمارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ تاہم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، وہ غنودگی میں ہی سر ہلا گئی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ مجھے بھی لگ رہا ہے واقعی تیار ہو۔ وہ معنی خیزی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ بس 3 دن کی دوری پر اتنی سہم گئی تھی کہ ہر بات ماننے کو تیار تھی۔ 3 دن سے پوری نہ ہونے والی نیند یہی گرم آغوش مانگتی تھی، یہی نرم لمس جو وہ بار بار اس پر نچھاور کرتا تھا۔ وہ اب نارمل اور خوف بھری زندگی گزارنے والی لڑکی اب نارمل ہو رہی تھی۔ اب اس کی دماغی حالت بھی درست ہو رہی تھی۔ وہ ایک کانچ کی گڑیا تھی جسے بار بار توڑا جاتا تھا، جس کی حفاظت صحیح سے نہیں کی گئی تھی، مگر اب وہ اپنے حقدار کے پاس پہنچ چکی تھی، جو اسے سنبھالنا جانتا تھا، جو اس کے زخمی وجود پر مرہم تھا، جو اسے سینچ کر رکھتا تھا۔ تاہم اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ سکون سے سو چکی تھی۔ بس کچھ اور وقت، تھوڑا سا انتظار باقی تھا، اور پھر وہ ایک مکمل نارمل لڑکی بن جانے والی تھی۔ اور تاہم یہ انتظار کرنے کو تیار تھا۔ وہ ہر قدم اور ہر موڑ پر اس کے تھکنے سے پہلے اسے خود میں سمیٹ لے گا، اس کے گرنے سے پہلے اسے سنبھال لے گا۔ باہر رات دھیرے دھیرے سرکتی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، اور اندر کمرے میں سوئے وہ 2 وجود ایک دوسرے میں اپنا سکون پا چکے تھے۔ اب ان کے دل ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ جی فرینڈز، تو جناب کیسا لگا آپ کو کانچ کی گڑیا ناول؟ آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا جو ایمن ایوا نے لکھا تھا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اور بہت جلد ایک نئے ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ نواب